सलाहुद्दीन अयूबी को इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। अगरचे इमाम शरफुद्दीन जैसे बुज़ुर्ग की दुआएं इसके साथ थी, मगर फिर भी वो अज़ियतनाक ज़हनी कशमकश में मुब्तला था। एक दिन इसने मोतमद उम्रा के खुफिया इजलास में अपने इस करब का इजहार करते हुए कहा, मैं फ़ज़ल हक़ ताला मौत से नहीं डरता। कुफ़ार के ख़िलाफ़ जंग करना और मैदान जंग में शहीद हो जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। मगर इस वक्त क्या सूरत हाल होगी जब मेरी तलवार की ज़द में किसी मुसलमान का गला होगा और किसी अहले ईमान की शमशीर का हदफ मेरी गर्दन होगी। कातिल भी मैं हूँ और मकतूल भी। वाक़तन सूरत हाल बहुत संगीन थी। कोई अमीर सलाहुद्दीन अयूबी को मशवरा ना दे सका। बिलाखिर इसने अपने छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदल के हाथ एक तवील ख़त शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम को भेजा, जिसमें शामी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सख्त तनकीद की गई थी। जब सैफुद्दीन मलिक आदल अपने बड़े भाई सलाहुद्दीन अयूबी का मकतूब लेकर दरबार शाम में पहुंचा, तो शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने इसके साथ बड़ा ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया। जब ख़त देकर सैफुद्दीन मलिक आदल कुर्सी पर बैठ गया, तो शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में इसे मुखातब करते हुए कहा, खड़े हो जाओ, गुलामज़ादों को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। सैफुद्दीन मलिक आदल भी एक शजा बाप का बेटा था। फ़ौरन ही खड़ा हो गया और बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, मैं ग़ुलाम हूँ या आकाज़ादा, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं एक सफ़ीर की हैसियत से दरबार शाम में दाखिल हुआ हूँ। एक सफ़ीर को वही इज़्ज़त व एहतराम मिलना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक होता है। तुम इसी एजाज़ के मुस्तहिक हो के इस वक्त तक हमारे सामने खड़े हो जब तक तुम्हें तुम्हारे लाए हुए ख़त का जवाब नहीं मिल जाता। शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम के लहजे में वही हकारत थी। अगरचे सैफुद्दीन मलिक आदल नौजवान था, मगर इसने बेमिसाल क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया, खामोश खड़ा रहा। फिर सलाहुद्दीन अयूबी का ख़त सरे दरबार पढ़ा गया। मिस्र के हाकिम ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि ये इंतहाई शफ़ाक़ाना मुआहदा है जिससे मुसलमानों की शिकस्त ज़ाहिर होती है। मेरा मशवरा है कि इस मुआहदे को फ़ौरन मनसूख किया जाए। शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी का ख़त हाथ में ले लिया, फिर इसे बगौर देखता रहा। दरबार पर गहरा सुकूत तारी था। सैफुद्दीन मलिक आदल खामोशी से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा था। अचानक शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम मलिक आदल से मुखातिब हुआ, तुम्हारे ख्याल में सलाहुद्दीन मुझसे किस जवाब की तवक्को रखता है? इब्ने मुक़द्दम का लहजा बदस्तूर तहकीर आमेज़ था। मैं किसी के दिल का हाल कैसे जान सकता हूँ? मलिक आदल ने बावकार लहजे में जवाब दिया, जिस तरह कुछ देर पहले आपने सफारती अदाब की धज्जियाँ उड़ाई, इस मंजर को देखते हुए मुझे किसी बेहतर जवाब की तवक्को नहीं। जवाब हमेशा बराबर वाले की बात का दिया जाता है। शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम का गुरूर व तकब्बुर अपने अरूज को पहुँच चुका था। ये कहकर शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी के ख़त के कई टुकड़े कर दिए और इन्हें हवा में उड़ा दिया। इस हज़यान का यही जवाब है। इब्ने मुक़द्दम की इस हरकत के जवाब में बैक वक्त कई उमरा के कहके गूंजे। इनमें सबसे बुलंद कहका अमीर हसामुद्दीन हुसैन का था, जो इस साजिश में इब्ने मुक़द्दम का मामने ख़ास था। बाकी दरबारी ना सिर्फ खामोश थे, बल्कि इनके चेहरों से शदीद नागवारी का रंग नुमाया था। इन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसे कई मंजर देखे थे जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर फरते मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। आज इस शख्स के ख़त के टुकड़े दरबार के फर्श पर बिखरे हुए थे। इस जिल्लत अमेज़ सलूक का एहसास करके इसका दिल कुछ देर के लिए दुमासा हो गया था, मगर जल्द ही इसने अपने असाब पर काबू पा लिया। फिर इसी बावकार लहजे में शमसुद्दीन इब्ने मुक़द्दम से मुखातब हुआ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस ख़त के टुकड़े
اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ صلاح الدین خود ہمارے دربار میں حاضر ہوتا اور درخواست پیش کرتا، پھر ہم اس کی آنکھوں کے سامنے یہی عمل دہراتے۔ شمس الدین ابن مقدم کی رونق کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، پھر بھی ہمارے سکون کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ اپنی نظروں سے اپنی تحریر کا انجام دیکھ لے۔ سیف الدین ملک عادل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے تمام ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر انہیں شدت جذبات کے ساتھ بوسہ دیا۔ خط کے اس احترام کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مکتوب کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوتی تھی۔ پھر جب ملک عادل واپس جانے لگا تو شمس الدین ابن مقدم نے پکار کر کہا، صلاح الدین سے کہہ دینا کہ وہ فطری طور پر احسان فراموش ہے اور لالچی ہے، اسے ملت اسلامیہ کے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس بہانے اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر ہم جیسے وفاداران مملکت کے جیتے جی اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ سیف الدین ملک عادل نے ابن مقدم کی بات ضبط و تحمل کے ساتھ سنی اور دربار سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین ابن مقدم نے ایک اور چال چلی۔ مجدد الدین ابن دایا سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص تھا۔ سلطان عادل کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ رضیہ خاتون نے مجدد الدین کو اپنے کم سن بیٹے ملک صالح کا نگراں اور اتالیق بنا دیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین اچھی طرح جانتے تھے کہ مجدد الدین کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ان کے خیال میں اگر مجدد الدین 10 سال اور زندہ رہ گیا تو ملک صالح جوانی کی منزل کو پہنچ جائے گا اور ملک کے انتظامات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، اور ان دونوں کی خواہش اقتدار باور آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی۔ مجدد الدین صرف سیاسی امور ہی کا ماہر نہیں، بہترین سالار بھی تھا۔ وہ دن کے وقت ملک صالح کو شاہ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سکھاتا، پھر رات کے وقت کئی گھنٹے اس موضوع پر طویل تقریریں بھی کرتا کہ ایک کامیاب حکمراں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ خاندان نوریہ سے مجدد الدین کی یہ وفاداری شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ آخر ان دونوں ہوسکار اور نمک حرام امیروں نے مجدد الدین اور اس کی بیوی اور 2 جوان بیٹوں کو اس وقت قتل کر دیا جب یہ پورا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس اجتماعی تعلق سے پورے دمشق اور شام میں دہشت پھیل گئی۔ دمشق کے سرکاری کرندوں نے مجدد الدین اور اس کے اہل خانہ کی قتل کی تحقیق شروع کی، مگر وہ قاتلوں تک پہنچنے میں ناکام رہے، کیونکہ یہ ایک مکمل اور پر اسرار منصوبہ بندی تھی جس کی نقاب کشائی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سیف الدین ملک عادل مصر پہنچ چکا تھا اور اس نے بڑے بھائی کی خدمت میں اس خط کے ٹکڑے پیش کر دیے جسے شمس الدین ابن مقدم نے سر دربار چاک کر ڈالا اور اس ذلت امیز سلوک کے بارے میں بتا دیا جو اس کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں اس کے اپنے خط کے ٹکڑے تھے جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا تو اس وقت کئی معززین شہر امام صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی وہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کی مجلس میں خلل انداز ہوا، مگر میں مجبور تھا کہ امام صاحب کی خدمت میں اہم ترین مقدمہ پیش کرنا تھا، اس میں کسی طرح بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ کسی قدر عاجزانہ تھا، وہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتا تھا اور اس وقت امام شرف الدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات مصر کے بڑے بڑے عالم تھے۔ مصری علماء صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر فوراً ہی امام شرف الدین کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ ہے میرے اس خط کا جواب۔
جو میں نے امیر شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زدہ ہونے کے حوالے سے دی گئی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کو اس ملاقات کی مکمل تفصیلات سنا دیں جو اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امیر شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھی۔ امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور انتہائی کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی۔ اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان عمرہ کے ٹکڑے کر ڈالو جو کثر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین کی بے لاگ گفتگو سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سادگی، ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ شیخ، اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب یہ معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ عذر و شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یکا یک امام شرف الدین کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ امام شرف الدین نے اس کے خیالات کی پرزور تائید و حمایت کر دی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تذبذب اور ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین مسکرائے، میرے خیال سے تم یہ سوچ کر فکر و پریشانی میں مبتلا ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خنجر آزمائی کیسے کرے۔ تمہاری اس ذہنی الجھن کا منطقی جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ مرکز سے جدا ہو کر ذاتی حوث سے اقتدار میں مبتلا ہو جائے تو اس جماعت کو مفسد، سرکش اور باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ عامۃ المسلمین اور اسلامی سلطنت کے مفاد میں ایسے تمام لوگ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ امام شرف الدین نے صلاح الدین ایوبی کی ذہنی خلش دور کرنے کے لیے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والا بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزا یافتہ انسان بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ فی الحال تم یہی سمجھو کہ شامی عمرہ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین نے سر عام شراب پی ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ لوگ جو شراب پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا یہ جذبہ عیش کوشی تکمیل سے پہلے فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین کے یہ دلائل سن کر صلاح الدین ایوبی مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ درسگاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو امام شرف الدین اسے رخصت کرنے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو۔ اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب بھی میری گردن پر ہوگا اور حق کے تعالیٰ کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تمہارے دماغ میں بھی بوئے اقتدار موجود ہے تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگو۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی نظر میں صورتحال لمحہ بہ لمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر براہ راست مصر پہنچے
اور اس سلسلے میں رضیہ خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدل لی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ، مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے عمرہ کے لڑکوں کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیر زادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود آ کر ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے توڑ دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے عمرا نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین حسین جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی رضیہ خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتے کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کم سن ملک سالک کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمراں سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضیہ خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیر زادوں کی طرح وہی خردانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگی آ جائیں گے۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا مطیع بنا لے گا۔ رضیہ خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اسی کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر لی تھی۔ طبیبان خاص نے رضیہ خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، ورنہ یہی کھانسی دک جیسے مورزی مرض کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازیگروں کی چالیں، مجدد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضیہ خاتون کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشوں کے ہاتھ ملک سالک کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر رضیہ خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کرے۔ رضیہ خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے عمرہ کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضیہ خاتون کے کان بھرتی رہتی تھی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تھی، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھی۔ الغرض اسی شور میں رضیہ خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گری ہوئی ایک ماں کو مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضیہ خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت امیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضیہ خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضیہ خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر
ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضیہ خاتون صلاح الدین کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی عمرہ صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضیہ خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضیہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سازشی عمرہ پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تلق کا یہ دور ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گی اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضیہ خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرماندار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ رضیہ خاتون کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ شامی عمرہ اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردے دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھی اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھی۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضیہ خاتون سکتے میں آ گئی۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جانثارانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نامک حرام عمرہ کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی۔ رضیہ خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضیہ خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانا زنی کی کوئی فکر نہیں۔ رضیہ خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا، میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد اس عظیم مجاہد کا دماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضیہ خاتون کے اصرار اور در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا، شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین کی آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھیں۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں گرگ بارہ دیدہ امکانی خطرات
اور ان کے پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں تحریر تھا: کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں، مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فک ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جانبازوں کے ساتھ آیا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحتیاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضیہ خاتون کے سامنے پڑے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صاحب اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر رضیہ خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شاہی عمرہ کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ معاذ ملکہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا: میں سمجھتی ہوں۔ رضیہ خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئی۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے عمرہ کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسی آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضیہ خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کی عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جان راز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضیہ خاتون نے صلاح الدین اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا: اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ معاذ ملکہ کی اس اجازت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے۔ جو عمرہ خاندان زنگی کے وفادار اور صلاح الدین ایوبی کے خیر خواہ تھے، وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے تھے۔ موصل کے حکمراں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔